अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा देने से इनकार कर दिया है। कल जो मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो झड़प हुई है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक दूसरे को आड़े हाथों लिया है, उसकी एक वजह ये भी है कि मुस्लिम लीग नून ने पहले मियां साहब एग्री हो गए थे। मियां साहब ने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी थी। मेरे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मियां साहब ने ओके कर दिया था कि ठीक है, लेकिन बाद में मियां साहब ने पार्टी से मुशावरत की है। उसके बाद मियां साहब ने माजरत कर दी, जिस पर मामलात बिगड़े हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। और कल आसिफ अली जरदारी जो उखड़े उखड़े लग रहे थे मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर तपे हुए थे, उसकी एक वजह यह भी है कि अपोजिशन लीडर का ओहदा सेनेट में देने से पीपल्स पार्टी को नून लीग ने इनकार कर दिया है। कहानी क्या है इसके बारे में बताऊंगा, और पीपल्स पार्टी किसके लिए ये ओहदा लेना चाह रही है, नून लीग से क्यों लेना चाह रही है। जब एग्रीमेंट हो गया था, पीडीएम के अंदर मामलात तय हो गए थे कि चेयरमैन सेनेट किसका होगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट किसका होगा और अपोजिशन लीडर का ओहदा को किस पार्टी को मिलेगा, ये तमाम मामलात जब तय हुए हैं पहले से ही, तो अब पीपल्स पार्टी क्यों अपोजिशन लीडर का ओहदा मांग रही है और क्यों लेना चाह रही है, इसकी पीपल्स पार्टी की वजह भी बताऊंगा। और अब नून लीग के रहनुमाओं ने तस्दीक भी कर दी है इस खबर की। ये खबर मेरी ही थी। कल पीडीएम का इजलास जैसे ही शुरू हुआ था, 2 बजे का टाइम था, मैंने कोई 3 बजे के राउंड अबाउट विलाग किया था। सबसे पहले किसी टीवी चैनल पर यह ख़बर आपने नहीं सुनी होगी। उस वक़्त के नून लीग से पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर का ओहदा मांग लिया, ये मेरी ख़बर थी। मैंने अपने विलाग में ब्रेक की थी। उसके 2 घंटे बाद तकरीबन हामिद मीर साहब आए थे अब जियो टीवी पर, और हामिद मीर ने भी ख़बर यही दी। और उन्होंने फिर गीलानी के लिए कहा, मैंने रज़ा रब्बानी के लिए कहा था, हामिद मीर ने गीलानी के लिए कहा कि गीलानी के लिए ओहदा अपोजिशन लीडर का लेना चाह रहे हैं। हो सकता है गीलानी के लिए लेना चाह रहे हों, लेकिन मैंने फिर पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात की और उनसे भी मालूम किया कि भाई कहानी क्या है। तो रज़ा रब्बानी के लिए लेना चाह रहे हैं ओहदा या यूसुफ रज़ा गीलानी के लिए, तो पता चला कि लेना एक्चुअली ये ओहदा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गीलानी के लिए रही है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि यूसुफ रज़ा गीलानी का मामला फ़िलहाल गीलानी का नाम डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि चेयरमैन सेनेट का केस अदालत में पीपल्स पार्टी लेके जाना चाह रही है। और जब तक वहाँ से वापस कोई फ़ैसला नहीं आता अदालत का, या तो चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गीलानी को बहाल करे अदालत, तो फिर तो ज़ाहिर मामला तो ओके होंगे और नून लीग को ये ओहदा शायद वापस दिया जाए। लेकिन अगर गीलानी को अदालत में गीलानी हार जाते हैं केस और अदालत से वो बहाल नहीं होते, तो फिर पीपल्स पार्टी का ख़्याल ये है, पीपल्स पार्टी के लोगों का, कि गीलानी क्योंकि मोस्ट सीनियर आदमी हैं और वज़ीर आज़म रहे हैं, तो उनका सेनेटर बनकर सेनेट में बैठना मुनासिब नहीं होगा। या मुस्लिम लीग नून अगर सादिया अब्बासी साहिबा को अपोजिशन लीडर बनाती है, तो मुस्लिम लीग नून की सादिया अब्बासी से यूसुफ रज़ा गीलानी या रज़ा रब्बानी एक तवाना आवाज़ होंगे, मौसर आवाज़ होंगे, स्ट्रांग आवाज़ होगी, वो क़यादत भी करेंगे। अब क्योंकि सेनेट में ये होता है, कौमी असम्बली में भी होता है कि भाई अपोजिशन की क़यादत अपोजिशन की तमाम जमातों की अपोजिशन लीडर कर रहे होते हैं। अपोजिशन लीडर का चैम्बर होता है, अपोजिशन लीडर फिर इजलास बुला रहे होते हैं, तमाम मेंबरान को बुला रहे होते हैं, अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को, या फिर वाकआउट ऐवान से किया जाता है, तो वाकआउट में फिर अपोजिशन लीडर के पीछे जाना पड़ता है। बाहर मीडिया टॉक होती है,
پارلیمنٹ بلڈنگ کے باہر، تو اپوزیشن لیڈر کے پیچھے کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے اسٹیٹس کا معاملہ پیپلز پارٹی کے لیے بن رہا تھا شاید، کہ سعدیہ عباسی کیونکہ یوسف رضا گیلانی سینئر ہیں اور رضا ربانی بھی پارلیمنٹ میں سینئر ہیں سعدیہ عباسی سے، تو یہ مناسب شاید پیپلز پارٹی نہیں سمجھ رہی کہ سعدیہ عباسی کے پیچھے کھڑے رہیں میڈیا ٹاک میں یا ان کے پیچھے چلیں پیپلز پارٹی کے یہ سینئر لوگ۔ تو پیپلز پارٹی نے ایک تو یہ سوچ کر عہدہ مانگا ہے، اور دوسرا پہلی بات تو یوسف رضا گیلانی ہار گئے ہیں، بظاہر جو ہار گئے ہیں یا ہروائے گئے ہیں، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی احتیاطاً اپنے پاس یہ عہدہ فی الحال رکھنا چاہ رہی ہے۔ اور اب پیپلز پارٹی نے موقف یہ اپنایا ہے کہ کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے، نون لیگ نے پوچھا کہ بھائی کیوں آپ نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ آپ کو کیوں چاہیے، آپ کو تو چیئرمین سینیٹ دیا تھا ہم نے، تو طے تو یہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا جو پی ڈی ایم میں معاملات طے ہوئے تھے کہ بھئی پیپلز پارٹی کا چیئرمین سینیٹ بنے گا اور یا چیئرمین سینیٹ کا عہدہ پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، جو ہم نے دیا یوسف رضا گیلانی کے لیے۔ اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ مولانا عبدالغفور حیدری یعنی جے یو آئی کو دیا جائے گا، جو مولانا عبدالغفور حیدری کو ملا۔ یہ بھی طے ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو ملے گا، نون لیگ نے سعدیہ عباسی کے لیے میاں صاحب نے منظوری دے دی۔ تو جب معاملات طے ہوئے تھے کہ کون سا عہدہ کون رکھے گا، کون سا عہدہ کون رکھے گا، تو آپ کو تو چیئرمین سینیٹ کا عہدہ ہم نے دے دیا، تو اب اپوزیشن لیڈر ہم سے کیوں چھین رہے ہیں؟ تو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ تو چیئرمین سینیٹ بنا ہی نہیں، طے ہوا تھا کہ چیئرمین سینیٹ بنائیں گے، ووٹ دیں گے، اور وہ تو بنا ہی نہیں۔ آپ کے اسحاق ڈار نے بھی ووٹ نہیں آ کے دیا، تو یہ بھی نقصان ہوا۔ یہ آصف علی زرداری نے کل باتیں کی ہیں اجلاس میں بھی اسحاق ڈار کے حوالے سے، جس پر مریم نواز، میں نے پہلے پروگرام میں بتا چکا ہوں، مریم نواز تپ گئیں اور مریم نواز نے کہا زرداری صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آپ کو ایک ووٹ یاد ہے ہمارا اسحاق ڈار کا جو نہیں آئے، آپ کے امیدوار کو کاسٹ نہیں ہوا، لیکن یہ آپ کے اتنے سینیٹرز نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا، نون لیگ کے سینیٹرز نے، اور اتنے ایم این ایز نے، ہمارے ایم این ایز نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے کر کامیاب کرایا، تو اس پر آپ کو وہ آپ کو یاد نہیں ہے، اس پر آپ کو شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ کو ایک ووٹ یاد ہے اسحاق ڈار کا۔ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ مریم نواز نے ان کو تانا دیا زرداری صاحب کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو کل زرداری صاحب، مجھے تو حیرت زرداری صاحب پہ یہ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کو ہو رہی ہے کہ بھائی زرداری صاحب نے کل کیا کیا ہے اجلاس میں، تانے دیے ہیں۔ یہ جو مطلب کوئی اتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا شخص اس طرح کی باتیں کرے، میاں صاحب کو کہیں کہ بھئی آپ تو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جیلوں میں جائیں ہم اور تحریک چلائیں ہم، تو یہ اس طرح تو نہیں چلے گا، آپ آ جائیں ادھر آ کے تحریک چلائیں ہمارے ساتھ، اس طرح کی باتیں۔ یا اسحاق ڈار کے حوالے سے تانا دینا کہ اسحاق ڈار کا ووٹ نہیں ملا، واقعی شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اس کے، یہ اسحاق ڈار کے تانے دینے کے بجائے آصف علی زرداری کو کہ مسلم لیگ نون نے ووٹ دیے، سینیٹر بنایا یوسف رضا گیلانی کو۔ سب سے زیادہ ایم این ایز تو نون لیگ کے ہیں، تو سینیٹر تو نون لیگ کو ملنا چاہیے تھا، لیکن نون لیگ نے قربانی دی پیپلز پارٹی کے لیے۔ میں نہ پیپلز پارٹی کے حق میں ہوں، نہ ان کے خلاف ہوں، نہ نون لیگ کے حق میں، نہ ان کے خلاف، لیکن جو حقائق ہیں، جو ریئلٹی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بھائی نون لیگ کے ایم این اے زیادہ ہیں، نون لیگ بڑی پارٹی ہے قومی اسمبلی میں، تو سینیٹر اپوزیشن کا مشترکہ جب آئے گا تو یہ بنتا تو یہ تھا اصولاً کہ نون لیگ کو بننا چاہیے تھا، نون لیگ کو سینیٹر دینا چاہیے تھا، لیکن نون لیگ نے قربانی دی۔ اور میں نے ویلاگ بھی کیے تھے ان دنوں میں کہ نون لیگ راجہ ظفر الحق کو دینا چاہ رہی تھی سینیٹ کی ٹکٹ اسلام آباد سے، اور راجہ ظفر الحق نے نیشنل بینک میں رابطہ بھی کیا تھا، اکاؤنٹ وغیرہ کھلوانا اور جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر رہے تھے، لیکن بعد میں میاں صاحب نے ان کو بھی معذرت کر دی یوسف رضا گیلانی کی وجہ سے، زرداری صاحب کی وجہ سے۔
تو زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی نون لیگ کا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے سینیٹرشپ چھوڑ دی اپنی، یوسف رضا گیلانی کو دی، پھر ووٹ بھی دیے یوسف رضا گیلانی کو، قومی اسمبلی میں سینیٹر بنوایا، سینٹ میں چیئرمین سینٹ بنوانے کے لیے ووٹ دیے نون لیگ نے۔ ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ ایک اسحاق ڈار پہ فوکس کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے بھی ووٹ نہیں آ کے دیا، تو اور میاں صاحب کو تانے بھی دے رہے ہیں کہ وطن واپس آ جائیں، تحریک کٹھے چلائیں گے، کٹھے جیل میں چلیں گے۔ مریم نواز نے زبردست زرداری صاحب کو کہا کہ زرداری صاحب اگر میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہیں تو آپ بھی تو کراچی میں بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ خطاب کر رہے ہوتے ہیں اجلاسوں سے اور جو جلسے ہوتے ہیں، تو آپ بھی تو نہیں آتے اجلاسوں میں، نہ جلسوں میں آتے ہیں۔ تو میاں صاحب لندن بیٹھے ہیں، آپ کراچی بیٹھے ہیں، کراچی ہو یا لندن ہو وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بھی تو نہیں آ رہے، ہم موجود ہیں نا، میں موجود ہوں، شاہد خاقان عباسی، حسن اقبال، پوری نون لیگ موجود ہے، تو آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو زرداری صاحب کو کل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ زرداری صاحب کس پچ پر کل کھیل رہے تھے۔ تو اب نون لیگ نے نون لیگ کے رہنماؤں نے، محمد زبیر نے ٹی وی چینلز پر آ کر میری خبر کی تصدیق کی ہے، اور کہ نون لیگ کے اور بھی لوگوں نے تصدیق کی ہے اس کی مختلف ٹی وی چینلز پر، کہ مفتاح اسماعیل نے بھی کی ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن لیڈر کا عہدہ مانگ رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی کیونکہ گیلانی چیئرمین سینٹ نہیں بنا، کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ چیئرمین سینٹ بنائیں گے لیکن وہ نہیں بنا، تو اب ہمیں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جائے۔ یہ تو زیادتی کر رہے ہیں، اب یہ بھی زیادتی کر رہی ہے پیپلز پارٹی۔ اسحاق ڈار کے معاملے میں تانے دینا، میاں صاحب کو تانے دینا، شکریہ ادا نہ کرنا، گیلانی کو منتخب کرانے پہ، سینیٹر بنوانے پہ، چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ ملنے پر شکریہ ادا کرنے کے بجائے تانے دینا، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ اور پھر عہدہ دے کر طے شدہ معاملات سے پھر مجھے تو معاہدہ بھوربن یاد آ رہا ہے جو میاں صاحب کے ساتھ زرداری صاحب نے کیا تھا، اور بعد میں پھر کہا تھا کہ جب مکر گئے تھے تو کہا تھا کہ یہ قرآن پاک کی کوئی آیت یا حدیث تھوڑی ہے، یہ سیاسی معاہدہ تھا، سیاسی ایک ایگریمنٹ تھا، توڑ دیا تو توڑ دیا۔ تو یہ زرداری صاحب ہیں، تو اب زرداری صاحب پتہ نہیں پھر اسی ٹریک پر چڑھنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اب ان سے نون لیگ سے یہ عہدہ چھیننا چاہ رہے ہیں جو طے شدہ تھا پی ڈی ایم میں۔ تو اب نون لیگ نے تو انکار کر دیا ہے۔ میاں صاحب نے، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب نے پہلی فرصت میں تو ایگری کر لیا تھا، بعد میں میاں صاحب نے پارٹی سے مشاورت کی تو معذرت کر دی۔ جب معذرت کی تو آصف علی زرداری کل اس نقطے سے بگڑ گئے، اس بات سے کہ بھائی کیسے نہیں دیں گے آپ، تو آصف علی زرداری صاحب تپ گئے، اور کل جو میاں صاحب پر جو یہ تانا زنی اور یہ جو سخت زبان استعمال کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تلق کلامی ہوئی ہے سمجھ لیں، تو یہ اس کی بنیادی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ نون لیگ نے ان کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب بتاتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ لینا کس کے لیے چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی۔ میرے سورس نے مجھے یہ بتایا کہ رضا ربانی کے لیے لینا چاہ رہی ہے، لیکن حامد میر نے خبر یہ دی کہ یوسف رضا گیلانی، میں نے تو نہیں دیکھی حامد میر کی خبر، مجھے امداد سومرو ہیں لاہور میں جو ہمارے صحافی دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا فون کر کے کہ آپ کے ویلاگ کے 2 گھنٹے کے بعد آپ نے تو خبر دی ویلاگ میں، اب حامد میر آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گیلانی کے لیے، رضا ربانی کے لیے نہیں ہے۔ میں نے پھر پیپلز پارٹی کے کسی اہم بندے سے ڈسکس کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس کے لیے لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ میرے بات بھیجے میں گھس نہیں رہی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ گیلانی کو جب پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ کے طور پر بحال کروانا چاہ رہی ہے، عدالت سے کیس لے کے جانا چاہ رہی ہے، تو اپوزیشن لیڈر کے لیے عہدہ گیلانی کے لیے ایڈوانس میں کیسے مانگیں گے، کیوں مانگیں گے، اور اپوزیشن لیڈر کے طور پر اس کو ڈکلیئر کیوں کرنا چاہے گی پیپلز پارٹی۔ یہ تو کیس کمزور ہوگا پیپلز پارٹی کا، یہ تو ہار شکست تسلیم کرنا ہے، تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی نے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی فی الحال یہ عہدہ اپوزیشن لیڈر کا رضا ربانی کو دینا چاہ رہی ہے،
عدالت کا فیصلہ آنے تک، یعنی سیٹ اپنی بک کروانا چاہ رہی ہے، احتیاطاً یہ عہدہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہ رہی ہے، گیلانی کے لیے شاید رہی ہے، لیکن فی الحال کیونکہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ابھی جلدی فل ہونا ہے، سینٹ ابھی شروع ہونے والا ہے، حلف ہو گئے ہیں، حلف برداری ہو گئی ہے اور چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہو گئے ہیں، تو سینٹ کے اجلاس شروع ہوں گے تو اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان کا فیصلہ کرنا ہے پہلی فرصت میں چیئرمین سینٹ نے۔ اب اس کے لیے وہ تو ظاہر عدالتی فیصلہ آنے تک تو انتظار اپوزیشن لیڈر کا کیوں کرے گی سینٹ نے اپنے معاملات چلانے ہیں، تو اب گیلانی کو تو دے نہیں سکتی بطور اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی فوری طور پر، کیونکہ گیلانی کا کیس عدالت میں ہوگا، جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا تب تک گیلانی اپوزیشن لیڈر کے طور پر پیپلز پارٹی کیسے ان کو ڈکلیئر کرے گی، یہ تو شکست تسلیم کرنی ہوگی۔ تو پہلے رضا ربانی کو دینا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی، جو ذرائع یہ مجھے بتا رہے ہیں، اور جب اگر فرض کریں گیلانی چیئرمین سینٹ کے طور پر عدالت ان کو بحال کر دیتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے یہ عہدہ نون لیگ کو واپس دیا جائے اپوزیشن لیڈر کا، رضا ربانی سے رضاکارانہ طور پر یہ طے کیا ہوگا، یقیناً رضا کے ساتھ ایسے تو نہیں کریں گے، لیکن بعد میں پھر اگر گیلانی پھر نہیں بحال ہوتے عدالت سے تو پھر رضا ربانی سے ہی شاید آفر کروا کے خود تجویز کروایا جائے گا یوسف رضا گیلانی کا نام، کہ یوسف رضا گیلانی کو میں اپنے رضاکارانہ طور پر یہ دیتا ہوں۔ یہ کہانی مجھے پیپلز پارٹی کے کسی بندے نے بتائی ہے کہ اس طرح کا پلان ہو سکتا ہے، یہ مجھے بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ پاسیبلٹی ہے کہ ایسا ہو، لیکن پیپلز پارٹی یہ عہدہ لینا چاہ رہی ہے اس بنیاد پر کہ بھائی کمٹمنٹ یہ ہوئی تھی کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ منتخب کروانا ہے، تو اب آپ لوگوں نے منتخب ہی نہیں کروایا، اب اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہمیں دے دیں۔ اور دوسری کہانی پھر جو میں نے یہ بتائی کہ بھائی سینئر لوگ ہیں، اور ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رضا ربانی یا یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر بنیں گے تو سعدیہ عباسی صاحبہ سے بہت بہتر انداز میں اپوزیشن کو لیڈ کریں گے، قیادت کریں گے، اور اسٹرانگ ایک آواز ہوگی ان کی، ظاہر تجربہ ایکسپیرینس ان کا زیادہ ہے اور ان کا ایک کیلیبر زیادہ ہے، تو میرا خیال ہے وہ تو بہتر چلا سکتے ہیں، لیکن جو کمٹمنٹ ہوئی ہے پہلے پی ڈی ایم کے اندر جو معاملات طے ہوئے ہیں ان سے مکرنا یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب میاں صاحب پر جو تپے ہوئے تھے کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس میں، اس کی ایک وجہ جو ہے یہ بھی تھی کہ نون لیگ نے عہدہ اپوزیشن لیڈر کا سینٹ میں دینے سے معذرت کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔